बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपने इमरान नियाज़ी की अलविदाई रोते हुए परेशानी के आलम में एक तकरीर सुनी, जिसमें हस्बे रिवायत 45 मिनट में कोई उसने 225 मरतबा अपना ही तस्करा किया है कि मैंने क्या किया, मुझे क्या हुआ, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या काम है, सारा वो करता रहा है। लेकिन जो अफसोसनाक बात है, और ये मैं समझता हूँ कि किसी भी जमहूरी माशरे के लिए बहुत अफसोस की बात होती है कि एक वज़ीर आज़म जो ख़ुद को जमहूरियत का बड़ा चैम्पियन भी कहता है और उसूल पसंद भी कहता है, उसको ये यकीन है, और कल असम्बली में नज़र भी आया कि असम्बली के अंदर अक्सरियत अपोजिशन के पास है, पीटीआई के नाराज़ अरकान के अलावा भी। अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो वज़ीर आज़म बड़े ग्रेस के साथ इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है और हम अपना ओहदा छोड़ रहे हैं और असम्बली किसी नए कायद ऐवान को मुंतखब कर ले। कल आपने बड़ी डटाई के साथ उनको ये कहते हुए सुना कि मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूँगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आखिरी ओवर में 50 रन की ज़रूरत हो और उस वक्त भी वो कोई बैट्समैन खड़ा होकर कहीं नहीं मैं तो आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करूंगा और जीतूंगा, तो इसको आप पागलपन के अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये नहीं है, और उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी हैं। मैं कल या उससे पहले के जलसे में जो पूरा फोकस है उनका, वो ये कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, ये कल तो नाम भी ले लिया कि अमेरिका के इशारों पर हो रहा है और अमेरिका से पैसा मिल रहा है अपोजिशन को। 8 मार्च को गालिबन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो सबमिट हुआ कौमी असम्बली में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले साल से तकरीबन पूरा 1 साल हो गया है ये कह रही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आना चाहिए। फिर वो पीडीएम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, हमारी पार्टियां निकल गई, सिलसिला चलता रहा। लेकिन गालिबन नवंबर और दिसंबर के महीने से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर मुस्तकिल बात हो। बिलावल भुट्टो जब कराची से अब फरवरी को ने कहा कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद हम अपनी ये जो 7 मार्च को इनको एक मरासला मिला है पाकिस्तान का जो एम्बेसडर था उनकी जानिब से, उसमें कैसे जिक्र आ गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो 8 को जमा हुआ है। अब ये बात आप ही में से कोई इनको समझाए। मैं तो शायद अब कुछ ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो वो फिर उनको नागवार गुजर जाता है। और आज इमरान खान जब ये कह रहा है कि अमेरिका के कहने पे हो रहा है, अमेरिका के इशारों पर हो रहा है, अमेरिका के पैसों से हो रहा है, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हुआ तो इमरान खान ने कहा मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, मैं तो चाहता था कि वो ये करें। ये खुद उसने कहा। फिर उसने इल्ज़ाम लगाया कि इस पूरे अमल में सिंध हुकूमत का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। सिंध हुकूमत का पैसा उसने कहा। उसने आसिफ अली जरदारी साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी से कई टीवी चैनल्स पे आप लोगों ने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेगा और पैसे हम लगा रहे हैं। ये उन्होंने झूठ बोला। उसके बाद इमरान खान कहने लगा कि मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है। पूरी कौम को इस पे लगा दिया कि ट्रम्प कार्ड ढूंढते रहो कहाँ है। फिर उसने कहा मेरे पास एक सरप्राइज है। लोग सरप्राइज के चक्कर में पड़ गए कि ये जलसा करेगा यहाँ पर, वो सरप्राइज देगा 27 मार्च को। उसमें आके बताया कि जी मेरे पास एक ख़त है। ये सारे जो इमरान खान के अपने मुख्तलिफ उसके स्टांस से मुख्तलिफ मौक़ों पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मकसद ये है कि इस कौम को पता चले कि ये आदमी कितना झूठा है, कितनी गलत बयानी करता है। अमेरिका का नाम लेकर लोगों के जज्बात से खेलना चाहता है और ये बताना चाहता है कि मैं तो अमेरिका के ख़िलाफ़ था। और कल क्या कह रहा है, और उसने कहा कि जहाँ वो शायद खिताब कर रहा था कि इसी कमरे में जनरल मुशर्रफ ने जो है वो बुलाया था सारी सियासी लीडरशिप को और कहा था कि जी अगर हमने अमेरिका की बात नहीं मानी
تو پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر دے گا. اس کے بہت بعد عمران خان کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ جنرل پرویز مشرف کے اس اقدام کو جو اس نے امریکہ کا ساتھ دیا وار اینڈ ٹیرر میں، اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ. پھر وزیر اعظم بننے کے بعد جب وہ ٹرمپ سے جا کے ملاقات کرتا ہے، اس ملاقات میں کہتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت سے ہیں جب پاکستان قائم ہوا تھا. پھر اس نے بتایا کہ روس کے خلاف جب لڑائی ہو رہی تھی تو پاکستان امریکہ کا پارٹنر تھا. پھر اس نے کہا کہ جب وار اینڈ ٹیرر تھی اس میں بھی پاکستان آپ کا جو ہے وہ معاون تھا، آپ کا پارٹنر تھا، اور ہم نے مل کے لڑی. وہ کریڈٹ دے رہا تھا اس بات کا کہ پاکستان نے یہ کام کیا. وہ کل کہہ رہا تھا میں تو پہلے سے کر رہا تھا، بڑا میں اس کا مخالف ہوں. عمران خان جھوٹ بول کر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی حکومت نے کبھی ڈرون اسٹرائکس کے خلاف بات نہیں کی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ڈرون اسٹرائکس ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں، ہم سے ڈو مور کا مطالبہ نہ کیا جائے. وہ تقریر نکالی، آپ سنیے. آصف علی زرداری نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں کھڑے ہو کر یہ باتیں کی ہیں. ہماری ہنا ربانی کھر صاحبہ جو وزیر خارجہ تھیں، انہوں نے کئی مرتبہ بات کی ہے. سلالہ پر جب اٹیک ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں امریکہ کے ساتھ 6 مہینے تک کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، ملاقاتیں نہیں تھیں، ان کے اڈے بند کر دیے گئے تھے. نیٹو کی جو سپلائی لائن تھی وہ بند کر دی گئی تھی. یہ سب ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اور کئی مرتبہ اس دوران میں نون لیگ کی حکومت میں بھی، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی امریکی سفیر کو بلا کر یہاں پر ان سے جواب طلبی کی گئی تھی. اس نے تو ابھی تک نہیں کیا. یہ جو کہہ رہا ہے 7 مارچ کو آیا، مجھے بتائیے کس کو بلایا ہے؟ ہاں، ایک خاتون کو سنا ہے بلایا تھا جس کو کہا تھا کہ آ کے OIC کی کانفرنس میں آپ شریک ہو جائیں. یہ آ کے اس نے کہا تھا. جو آدمی اکبر ایس بابر نے کہا تھا نا کہ وہ ان کے ساتھ، وہ وٹنس ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ گاڑی میں تھا عمران، جارج بش کے الیکشن ہو رہے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں 2 رکعت جو ہے وہ شکرانے کے اور وہ پڑھ کے آیا ہوں کہ جارج بش کامیاب ہو جائے الیکشن میں امریکہ کے. جو شخص امریکی صدر کے الیکشن میں کامیابی کے لیے نوافل ادا کرتا ہو، وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے خلاف میں ہوں. اور وجہ کیا تھی کہ ان کا جو سابقہ سالہ تھا، جمائمہ کا بھائی زیک گولڈ سمتھ، جب وہ لندن کا میئر کا الیکشن لڑتا ہے تو ایک پاکستانی نژاد مسلمان صادق خان اس کے مقابلے میں تھا. عمران خان جا کر اپنے یہودی سالے کی کمپین چلاتا ہے پاکستانی مسلمان کے خلاف. اس کو 5,000 پاؤنڈ یا کتنا اس کو پیسے دیتا ہے وہ الیکشن کمپین میں. اور کیوں؟ کہ شاید اس کے سالے کی جو اہلیہ ہے اس کا تعلق وہ جو بش فیملی ہے اس سے ہے. اور مقصد یہ تھا کہ میں اپنے سالے کے تھرو امریکی صدر جو جارج بش جب بنے گا تو اس کے تھرو میں ساری چیزیں ٹھیک کروں گا. جو اتنی بڑی منصوبہ بندی کرتا ہو کہ میں امریکنوں سے اپنے تعلقات کیسے ٹھیک کروں، وہ اپنے یہودی سالے کی الیکشن کمپین چلاتا ہے اور اس کو جتوانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کی بیوی خوش ہو جائے، اس کے ذریعے میں امریکنز کو خوش کروں. عمران خان نے مودی کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ کرے وہ الیکشن میں جیت جائے. وہ جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ بہتر طریقے سے حل ہوگا. پھر جب مودی جیتا اور غالباً اگست 2019 میں جب اس نے انڈیا کے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا تو آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں احتجاج بھی ہوا، اسمبلی کا سیشن بھی ہوا اور وہاں بہت باتیں ہوئیں. عمران خان کی وہ تقریر اب بھی آپ کے پاس ہوگی. وہ کہتا ہے کھڑے ہو کے کہ میں کیا کروں، کیا میں جنگ کروں؟ جو آدمی اتنا ڈرتا ہو، جو پاکستان کا ایک پرنسپل سٹانس کشمیر پہ ہمیشہ رہا ہے، اس پر اتنا کچھ ہو گیا. مجھے بتائیے کہ عمران خان کی حکومت کا کیا کردار رہا ہے اس پہ؟ کیا اس بھارتی جو ایک آئینی دہشت گردی انہوں نے کی کشمیریوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں پلیٹ گنس کے کیا تھے جو بلیڈ سے وہ چلاتے رہے ان کے اوپر، ان کو اندھا کرتے رہے، اس پر تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا.
اور آج اب تو بڑی تعریفیں کرتا ہے. سنا ہے کل کی میٹنگ میں بھی کہا ہے, ادھر جلسے میں بھی کہا اس نے کہا کہ مودی کی جو خارجہ پالیسی ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں, اس کی آزاد خارجہ پالیسی ہے, اس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھارتی لوگوں کے حق میں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر بھارتی خارجہ پالیسی کامیاب ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہے. اگر آپ بھارت کو, مودی کو سلام کرتے ہو کہ اس نے خارجہ پالیسی بڑی آزاد رکھی اور بڑی زبردست رکھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نالائکی کو, ناکامی کو تسلیم کرتے ہو. اگر ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہوتی ہے تو بھارت کی ناکام ہوتی ہے, اگر بھارت کی کامیاب ہے تو ہماری ناکام ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. وہ بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے مودی کو کہ اس کی خارجہ پالیسی بڑی زبردست ہے. یہاں کل کی تقریر کے بعد ایک اور چیز ابھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, آپ لوگ اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے اس کی کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ چیک کیے اس کو, وہ بڑی خطرناک ہے. وہ اپنے وزراء کو اور اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے کہ امریکہ کے خلاف مظاہرے شروع کریں اور جو پی ٹی آئی کے ارکان ناراض ہیں ان کے خلاف بھی حملے کریں. میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان گھبراہٹ سے نکل کر بوکھلاہٹ پہ پہنچا تھا, بوکھلاہٹ سے پھر وہ سٹ پٹایا تھا, سٹ پٹانے کے بعد وہ پاگل پن پہ گیا اور اب اس وقت پاگل پن کی انتہا پر ہے. وہ شخص اپنی ذات سے آگے کچھ نہیں دیکھ رہا, وہ اپنی وزارت عظمیٰ کو بچانے کے لیے اس ملک کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے, اس ملک کے جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اس کو داؤ پہ لگا رہا ہے, اس ملک کے معاشرے کے اندر انارکی پھیلانا چاہتا ہے, اس ملک کے اندر لوگوں کے درمیان لڑائیاں کروانا چاہتا ہے. جو طریقے آپ کو کچھ مختلف فوٹیجز نظر آ رہی ہوں گی نا کہ وہ قمر نوید جمیل کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے, اور میں نے سنا کہ اگر وہ شکایت کی گئی کسی پی ٹی آئی کے لوگ, کسی رہنما کو ایم کیو ایم کی جانب سے, تو اس نے کہا کہ یہ عوامی رد عمل ہے. تو وہی عوامی رد عمل سے تمہارے لوگ دے سکتے ہیں, کسی اور کی طرف سے نہیں آ سکتا ہے. کیا عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے اتر کے لوگوں میں نہیں جانا ہے؟ کیا تمہارے ایم این ایز ایم پی ایس کراچی میں نہیں رہتے ہیں یا دیگر شہروں میں نہیں رہتے ہیں؟ باقی پارٹیوں کے پیچھے لوگ نہیں ہیں؟ چاہتے یہی ہیں کہ اس ملک کا ہر آدمی آپس میں دست و گریباں ہو جائے. میں نے اتنا نالائق اور ملک دشمن وزیر اعظم کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو اپنا ایک عہدہ بچانے کے لیے, جس کے بعد اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں لوگ دست و گریباں ہو جائیں, خون ریزی ہو جائے, ہنگامے ہو جائیں, لیکن میں ڈٹائی سے وزیر اعظم کے عہدے پر کسی طرح کھڑا رہوں. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک بات کوئی نہیں ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ قومی اسمبلی کے 342 ممبرز ہیں. آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر بے شمار الزامات لگا سکتے ہیں, لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی بھی ایک شخص اس میں سے جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہو سکتا ہے. آپ ان کی حب الوطنی پر شبہ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی جماعت کے, میں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم جب یہ کہتا ہے کہ عدم اعتماد کا جو سارا کھیل ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اور بین الاقوامی طاقتیں ہیں, اور اس میں پھر نون لیگ بھی ہے, پھر پیپلز پارٹی بھی ہے, پھر ایم کیو ایم بھی ہے, پھر بلوچستان عوامی پارٹی بھی ہے, پھر اختر مینگل صاحب کی پارٹی بھی ہے, پھر بگٹی صاحب کی پارٹی بھی ہے, پھر جماعت علماء اسلام بھی ہے, یہ ساری عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے. یہ 12-15 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حب الوطن نہیں ہیں. ایک عمران خان حب الوطن ہے جو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے, جس نے اس ملک میں سیاست کے اندر غلاظت بر دی ہے, جس نے اس ملک کی سیاسی معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا کر دی ہیں. ایسی نئی ایک جس نے نسل ڈال دی ہے سیاست کے اندر جو کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے سوائے گالم گلوچ کے. تو عمران خان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے, وہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, وہ پاکستان کی معیشت کو پہلے ہی اس کا جنازہ نکال چکا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو مزید نقصان پہنچائے, وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی اگلی حکومت جب آئے تو وہ دنیا میں تنہا ہو,
وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں پاکستان سے ناراض ہو. اس وقت مجھے بتائیں کہ جو چائنا ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہے کیا؟ چائنا نے آپ کو اگر سی پیک دیا تو ان کے نالائق وزیروں نے سی پیک میں کرپشن کے الزامات لگائے, اس کو ناراض کیا. سعودی عرب سے تعلقات آپ کے تھے, انہوں نے خراب کیے. پھر اعلان کیا کہ پتہ نہیں ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ مل کے ایران اور پاکستان کوئی بلاک بنائیں گے. ایک فون آیا, ٹھس ہو گئے, ادھر ان کو ناراض کر دیا. کوئی ایک ایسا ملک جو روایتی طور پر پاکستان کا دوست ملک تھا, یا 3-4 ایسے ممالک تھے, آج ان میں سے بھی کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جس طرح ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. بار بار نام لیتا ذوالفقار علی بھٹو کو. بھائی تو کہاں, ذوالفقار علی بھٹو کہاں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے جوتے کے برابر تو نہیں ہے. اس کو دنیا کی طاقتیں مانتی تھی کہ وہ ایک عالمی سطح کا, عالمی پائے کا لیڈر ہے. تجھے ساری دنیا مانتی ہے کہ تو نالائق و ڈفر وزیر اعظم ہے. اور دنیا کی طاقتوں کے لیے اگر جو ہمارے دشمن ہیں, دشمن ممالک ہیں, ان کو سوٹ کرتا ہے کہ کوئی نالائق وزیر اعظم اس ملک میں بیٹھا ہو. ان کو سوٹ کرتا ہے کوئی ویژنری, کوئی بین الاقوامی سطح پر جس کی کوئی لوگ معترف ہوں, ایسا وزیر اعظم نہ بھارت کو پسند ہوگا, نہ امریکہ کو پسند ہوگا, نہ کسی اور ملک کو ہوگا. اور بھائی تیرا جانا تو ان ملکوں کے لیے دکھ کی بات ہوگی کہ اس ملک میں کوئی ایسا وزیر اعظم آئے گا جو لوگوں کی نمائندگی کرے گا, جو اصول کی بات کرے گا, جو اپنی میں سے نکل کے کوئی اور بات کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو بھی تماشے کرنا چاہتا ہے اب اگلے 2-3 دنوں میں, اس پر جو ادارے ہیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اسلام آباد کی پولیس ہے, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عمران خان اس وقت ایک انلیجٹمیٹ پرائم منسٹر ہے. اس کے پاس کوئی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے, اور وہ جو غیر قانونی احکامات کسی ادارے کو, کسی سربراہ کو دے گا, اور اگر انہوں نے وہ احکامات تسلیم کیے اور اس کی ایما پر اپوزیشن کے MNAs کے خلاف کوئی کارروائی کی, جو سننے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں, غائب کرنا چاہتے ہیں, اسمبلی میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے ہیں, اگر کوئی شخص ان کارروائیوں میں عمران خان کا اعلی کار بنا تو پھر اس کے خلاف بھی قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کا میں مطالبہ کروں گا جو نئی ہماری حکومت آئے گی اس سے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عمران خان جو اس وقت پاگل پن کے دورے جس کو پڑھ رہے ہیں, جو اس وقت ذہنی اس کی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرف ہے, مجھے نہیں لگتا کہ جب وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹے گا تو گھر جائے گا, اس کو کسی اسپتال بھیجنا پڑے گا. میں سر یہ بتا دیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا پہلے, آپ کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی کی بھی بات ہو رہی ہے, کچھ سیف ایگزٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. عمران خان کی آپ نے بات کی لیٹر کے حوالے سے, سپوز وہ اس کو سیاسی طور پہ کھیل رہے ہیں, مگر اگر آپ سوچ لیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کنڈیم کرتے ہیں اگر کوئی ملک پاکستان کی خود مختاری میں حائل ہوتا ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں الگ الگ ہیں. اصولی طور پر کسی ملک کو کسی آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو بھی حق نہیں ہے, عدالت کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سیاسی مداخلت کرے کسی چیز میں, فوج کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے, میڈیا کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے. یہ اس ملک کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو حکومتوں میں لاتے ہیں, کس کو حکومتوں سے ہٹاتے ہیں. لیکن ایک بے بنیاد چیز گڑھ کر, اور ایک جو پیورلی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے اور آپ کے خلاف وہ ہو رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے, اب آپ اس کو امریکی اس سو کالڈ ایک پیپر ہے اس کے ساتھ جوڑ کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ جی سب امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے. یہ غلط ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کا ایک بالکل لوکل ایک آرگنک ایشو ہے جس کو یہ ہم نے کیا ہے, اور عمران خان اس خط کی آڑ میں چھپ رہا ہے جس کے متعلق شکوک ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے یہ کروایا ہے, جان بوجھ کے کروایا ہے. اگر تو یہ خط پہلے سے تھا, جو کہہ رہے ہیں کہ 7 مارچ کو بتاتے نا, آپ بلاتے امریکی سفیر کو, نکالتے اس کو یہاں سے, اپنے سفیر کو بلا لیتے واپس یہاں سے. آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے کیوں نہیں وہاں بات کی کھڑے ہو کر کہ جناب یہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور ایک تقریر میں ایک اور بات کہی تھی اس نے کہا کہ یہ سازش پچھلے 3 مہینے سے ہو رہی تھی اور مجھے پتا تھا. وزیر اعظم کو سازش کا پتا تھا اور اس نے اس کا اظہار نہیں کیا. اس نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا, اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا, اس نے وہ چیزیں چھپا کے رکھی. جواب طلبی تو وزیر اعظم سے ہونی چاہیے کہ اب اس ایک چیز کو جو ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے, اس کو یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس ملک کے لوگوں کے لیے ان کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ معتدل جماعت سمجھی جاتی رہی ہے اور مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کی مخالفت کرتی ہے, لیکن کل بھی کچھ
بھی آج آپ کی گفتگو سے بھی یہی لگا جو آپ نے یہودی سالے کا تذکرہ کیا کہ پیپلز پارٹی بھی اب اسی کارڈ کو کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے جو عمران خان کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ایک شخص جس کے متعلق الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں یہ ثبوت موجود ہوں کہ اس کی جماعت کو یہودیوں نے اور بھارتیوں نے فنڈنگ کی ہے، اور وہ شخص کھڑے ہو کے کہے دوسری جماعتوں کے متعلق کہ جی یہ دوسرے ملکوں سے پیسے لے کے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، ہمارے متعلق تو بھی الزام ہے نا جس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، کوئی ثبوت تو نہیں ہے. تو بھائی ہمیں یہ بتانا ہے ان لوگوں کو جن سے یہ مخاطب ہے، جن کو یہ اکسا رہا ہے کہ یہ آدمی، اس کی جماعت بھارتیوں سے فنڈ لیتی رہی ہے غیر قانونی طور پر، یہودیوں سے فنڈ لیتی رہی ہے غیر قانونی طور پر. میرا سوال ہے نا اس کو ہم سے مجھے بتائیں کہ کوئی بھارتی اور یہودی کسی پاکستانی سیاسی جماعت کو پیسے کیوں دیں گے کہ وہ جا کے الیکشن لڑے، وہ جا کر حکومت میں آئے؟ ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کا انٹرسٹ تو یہی ہوگا نا کہ وہ آئے گا تو مودی کی الیکشن کمپین چلائے گا، وہ آئے گا تو یہ جو زیک گولڈ سمتھ ہے اس کی کمپین چلائے گا، وہ آئے گا تو ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا. اگر اس کے کردار کو لوگوں کے سامنے لانے کو یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. لیکن لوگوں کو اگر یہ ایک جھوٹ بتاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو سچ بتائیں. صاحب یہ بات دیکھیں، کل کے خطاب کے بعد بھاشن ہی تھا ویسے، صحیح کہا آپ نے. جو کل کے خطاب کے بعد انہوں نے ایک چیز جو واضح کی وہ ہے کہ ایک اکسایا ہے کہ اشارہ کیا ہے یا تو فزیکلی یا کم سے کم سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کی ملائن کیا جائے. لیکن اگر فزیکل یا سوشل میڈیا دونوں اینڈ سے ہی اداروں کو یا کسی افراد یعنی الیکٹڈ لوگوں کے خلاف کوئی بڑی کیمپین لانچ ہوتی ہے، اس سلسلے میں پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت نے مختلف اداروں سے کوئی بات کی ہے کہ ایسا کلیش یا اس قسم کی صورتحال سے روکنے کے لیے کچھ پہلے سے ہی کام کیے جائیں؟ دیکھیں میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے کوئی بات کی ہے کہ نہیں کی، لیکن دیکھیں ایک تو بات طے ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اصولی طور پر، اخلاقی طور پر، عددی طور پر فارغ ہیں. وہ رسم ہونی ہے اتوار کو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا وہ خیر خیریت سے ہو جائے گی. جو بات میں نے پہلے کہی کہ یہ استعمال کریں گے نا، آئی بی کو استعمال کریں گے، اسلام آباد کی پولیس کو استعمال کریں گے. ورکرز تو بیچارے 10 لاکھ بلائے تھے نا، کتنے آئے تھے؟ آگے تھے 10 لاکھ. پورا زور لگا دیا تھا، کے پی کے نے پورا زور لگایا، پنجاب گورنمنٹ نے پورا زور لگایا، اسلام آباد کی گورنمنٹ نے پورا زور لگایا، پٹواریوں کو پتہ نہیں کتنے ٹارگیٹس دیے، لیکن نہیں آ سکے نا لوگ. 15-20 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو اب اگر وہ اعلان کریں گے تو پھر یہ ذمہ داری اداروں کی بنتی ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے سامنے اٹارنی جنرل نے حکومت پاکستان کی ہدایات پر یہ انڈرٹیکنگ دی ہے کہ اسمبلی میں کسی ممبر کو جانے سے نہیں روکا جائے گا اور اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. اب اگر سپریم کورٹ کی اس ڈائریکٹیوز کے بعد کوئی ادارہ، چاہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہو، چاہے وہ پولیس ہو، یا چاہے کوئی اور ادارہ ہو، اگر وہ عمران خان کی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کی بھی توہین کا مرتکب ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے بھی پھر عذاب کا نشانہ تو ان کو بننا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ کرے اسپیکر کے خلاف بھی اور دیگر جتنے عہدیدار ان کی پارٹی کے ہیں یا جو سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہیں جو آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہو تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی شخص اس طرح آئین کی دھجیاں نہ اڑائے. میرے 2 سوال ہیں سر. اچھا سر، یہ 2-3 جڑی ہوئی چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو خط والا ہے یہ ایشو ہے یا نان ایشو ہے؟ ایک تو اس کا کیا تعلق ہے عدم اعتماد سے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، کیا ابھی تک بلاول بھٹو صاحب یا شہباز شریف صاحب کو کیا اپنے طور پہ بھی خط نہیں لکھ دینا چاہیے تھا وائٹ ہاؤس میں اس کی توثیق کے لیے یا تردید کے لیے؟ تو کیا کوئی تھرڈ پارٹی ایویلویشن یا اس کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ ویریفیکیشن کی طرف کہ آپ ہی اس کو ویریفائی کروا لیں؟ دیکھیں ایک بات تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ عمران جیسا جھوٹا اس ملک کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں آیا جو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. جہاں تک خط کی بات ہے، اس کا جب تذکرہ آیا تو امریکنز نے ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. مجھے نہیں پتا وہ تو چیزیں جو سامنے آئیں گی، لیکن انہوں نے اس کو انکار کیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس، شہباز شریف کے پاس یا کسی اور شخص کے پاس وہ پوزیشن ہے کہ وہ آفیشلی فارملی
امریکہ کی حکومت کو لکھ کے ان سے پوچھیں کہ ہے کہ نہیں. پہلی تو بات یہ تھا کہ ابھی سب کے سامنے آ گیا نا کہ جب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں اب کل انہوں نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ جی وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے کہ کون کون امریکن ڈپلومیٹ کے ساتھ ملتا رہا ہے. یار یہ تو نارمل سی بات ہے. ساری دنیا کی جو جہاں یہاں ایمبیسیز ہیں ان کے اندر لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیز یہ ہوتی ہیں کہ وہ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. ایک سیکنڈ آگے وہ لوگوں سے ملتے ہیں, وہ میڈیا کے لوگوں سے ملتے ہیں, وہ حکومت کے لوگوں سے ملتے ہیں, وہ اپوزیشن کے لوگوں سے ملتے ہیں, وہ بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں, وہ سول سوسائٹی سے ملتے ہیں, وہ ہر طبقے سے ملتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, پھر اس کی بنیاد پر اپنی اسسمنٹ بناتے ہیں کہ ملک کے اندر اسسمنٹ ہوتی ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں, اور وہ رپورٹ بنا کر اپنے ملکوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ممالک جو پالیسی بناتے ہیں اس ملک کے متعلق تو وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں, اور ہماری ایمبیسیاں بھی دنیا بھر میں یہی کام کرتی ہیں. اس میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. اب ایک چینل پہ میں نے دیکھا کہ چلایا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی فلاں تاریخ کو اس امریکن سے ملا, فلاں آدمی فلاں اس تاریخ کو. یار یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ اب آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ صحافی امریکن سے ملا تو یہ بھی ملک کا دشمن ہے, یہ سیاستدان ان سے ملا تو یہ بھی ملک کا دشمن ہے. یا تو آپ اعلان کر دو نا کہ اس ملک کا کوئی آدمی کسی بھی غیر ملکی سے ملے گا, اس کا مطلب یہ کہ محب وطن نہیں ہے, وہ ملک کا غدار ہے. تو آپ کہہ دو پھر آپ کیوں ملتے ہیں, آپ کے وزیر کیوں ملتے ہیں, آپ کے MNS کیوں ملتے ہیں. تو یہ ایک غلط تاثر پیدا کر کے ایک ماحول ایسا بنا رہا ہے, اور ان لوگوں کے لیے جن کو ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اور بدقسمتی سے عمران خان, میں اس کو ہمیشہ بڑا اپریشیٹ کرتا تھا کہ کم از کم شروع میں ایسے لوگ آ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے جو کبھی ووٹ ڈالتے نہیں تھے, لیکن ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے تو لایا, لیکن ان کے ذہن میں اتنا گند بھر دیا ہے کہ اس نظام کی اس سے پوری جو ہے نا وہ چولہے ہلا کے رکھ دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز کی وضاحت آئی ہے, جب نئی گورنمنٹ آئے گی اس پہ یقیناً وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, عمران کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہیے. وہ جس طرح اس جھوٹے ایک نان ایشو کو ایشو بنا کے ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اپنے ہی ایک فورن آفس کے افسر سے ایک مراسلہ آیا ہے, اس کی بنیاد پر چیزیں وہ کھڑی کر رہا ہے. اب کس نے کہا تھا, کیا کہا تھا, وہ تو وقت بتائے گا. لیکن اگر یہ بات 7 مارچ کو عمران کو پتہ تھی, 3 مہینے پہلے عمران کو پتہ تھی, تو پھر نہ یہ شکرانے کے نفل پڑتا عدم اعتماد پہ, نہ یہ سندھ حکومت پہ الزام لگاتا, اور نہ ٹرمپ کارڈ کی بات کرتا, نہ یہ جو سرپرائز کی بات کرتا. یہ پہلے دن سے کہتا ہے کہ امریکنز کر رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیونکہ عدم اعتماد کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا گزشتہ سال بلاول بھٹو کا دورہ بھی رہا امریکہ کا, جس میں مراد علی شاہ پہلے سے موجود تھے, اور وہاں گیم چینجر رجیم کی بات کی جا رہی تھی جو بائیڈن کی طرف سے بھی. تو یہ دورہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا. اس میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے کہ تانے بانے آج جو ملائے جا رہے ہیں, اور قومی سلامتی میں اس کی توثیق کر دی گئی ہے کہ یہ لیٹر جینون ہے. آپ جس بنیاد پر اس کی تردید کر رہے ہیں, کل اگر اسی ایشو کو بنا کر اگر پیچھے سے بیک سپورٹ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, تب آپ کی جماعتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ اور دوسرا سوال, کراچی کو جتنا اگنور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا, اور MQM کی میئرشپ وہاں پہ 3 سال جس طرح پریشان رہی, آپ ہی کے اپنے الفاظ ہیں کہ وسیم اختر جو ہے اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, میئر فارغ اختیارات نہیں دیے گئے, اور کچرا کنڈی بنایا گیا. آپ ہی نے تجویز, پہلا سوال کر لو پھر دوسرا, میں بھول جاؤں گا ساری باتیں. یہ روا سال ہی آپ نے تجویز دی ہے کہ MQM کو سندھ حکومت کا حصہ بنا لیا جائے اور کچھ وزارتیں ان کو دی جائیں. تو کیا کراچی کے لوگ آپ سے ابھی سوال نہیں کرتے, سندھ کے لوگ, کہ کراچی کو جس پلاننگ کے ساتھ تباہ کیا گیا, آج انہی کو لوگوں کو آپ اپنے ساتھ بٹھائے جا رہے ہیں جنہیں کل تک گولی بند لاشیں بنانے کا الزام لگایا گیا؟ بہت ہی لمبی بات ہے, چلے کوشش کرتا ہوں. میں تسلی سے دوں گا جواب. میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں کراچی کو, میں تسلی سے دوں گا. میں بھی نہیں کرنے والا ہوں سر جی, میں صدیوں سے رہتا ہوں, میں جیتا الیکشن میں. ٹھیک ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بلاول صاحب امریکہ چلے گئے تو واحد آدمی تو نہیں جو گئے, اور پہلے اور آخری آدمی بھی نہیں جو گئے. عمران خان بھی گئے تھے. میں تو آپ کو بتایا عمران خان ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے کیا کہا تھا, سن لیجئے. آج وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سن لیجئے, کیا کتنا فرق ہے زمین اور آسمان کا. عمران خان اس وقت ہر چیز کو اس طرح بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہی ہے. کل کو کہہ دے گا صحیح نہیں جو کہہ رہا ہے, اس کے پیچھے بھی امریکہ, ایسے بھی وہ کہلوا رہا ہے. اس کا میرا کوئی علاج نہیں, اس کا فیصلہ لوگوں کو کرنے دیں آپ. اور ماضی میں عمران خان کی چیزیں اور جو اس کی باتیں ہیں, جو اس کی تقریریں ہیں, وہ خود سب کو بتا دیں گی کہ حقیقت کیا ہے. جو مراد علی شاہ صاحب ہیں, ان کی بیٹی امریکہ میں پڑھتی ہے, اور وہ پہلی دفعہ نہیں گئے. وہ ہر 4-6-8 مہینے میں ایک دفعہ جاتے ہیں 2-3 دن کے لیے, اور وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں.
وہ ایک اتفاق ہے کہ وہ گئے ہوئے تھے تو بلال صاحب بھی چلے گئے. تو مراد علی شاہ صاحب کوئی کسی ملک کے وزیر خارجہ تھے, کوئی وزیر اعظم تھے, کوئی تھے, جا کے ان کی وجہ سے کوئی چیزیں ہوئی ہوں گی. تو یہ خواہ کی ایک وہ سازشی تھیوری تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بلاول صاحب کو مختلف ممالک میں مختلف تھنک ٹینکس جو ہوتے ہیں وہ بلاتے ہیں, ان کو ایز اسپیکر بلاتے ہیں, کی نوٹ اسپیکر بلاتے ہیں. ان کو وہ پاکستان کی ایک مستند آواز سمجھتے ہیں, ان کا موقف سننا چاہتے ہیں. وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اس پورے ایشو سے کوئی تعلق ہے. اور اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں, اگر میں بھی کہیں جاؤں تو وہاں اگر کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں, دوست ہماری میٹنگز کرواتے ہیں, تو ملاقاتیں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی. اس ملک میں بھی لوگ آتے ہیں, ڈیلیگیشنز آتے ہیں, ہم سے ملتے ہیں, تو کیا مطلب ہے کوئی ہم ان کے پیرول پہ چلے جاتے ہیں؟ ہم کوئی ملک دشمنی کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ میرا خالی تاثر غلط ہے. دوسری بات آپ نے کراچی کی کہی, ایک تو جو آپ کہتے ہیں نا جی کراچی کو تباہ کیا گیا, تو معاف کیجئے گا, پیپلز پارٹی نے تباہ نہیں کیا. جنہوں نے کیا وہ سارے تانے بانے کہیں اور سے جڑتے ہیں, اس تفصیلی بحث میں نہیں جاتا ہوں. آج اگر کراچی میں آپ صورتحال دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر مقبولیت لے رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور کراچی کا پورے صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. 2018 کا جو الیکشن تھا, پیپلز پارٹی کو جتنا ووٹ پڑا, پیپلز پارٹی نے جتنی سیٹیں لیں, وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں نہیں ملی, شہید بی بی کے وقت میں نہیں ملی, 2018 میں ملی. ہم نے کچھ تو کیا ہوگا جو لوگ ہمیں ووٹ کرتے ہیں, جو پسند کرتے ہیں. اور کراچی میں بھی جس سیٹ سے میں جیتا ہوں, پیپلز پارٹی کبھی نہیں جیتی تھی زندگی میں, 2 مرتبہ جیت چکا ہوں. NA-249 ابھی ہم نے جیتا ہے. کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ پاکستان پیپلز کبھی تاریخ میں نہیں جیتی, اس دفعہ ہم جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کراچی میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی. دوسری بات MQM کی آپ نے کہی, MQM کا مجھ سے بڑا نقاد کوئی نہیں ہے, میں نے ان کو بھگتا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. جو کچھ وہ کرتے رہے ماضی میں, میرے ساتھ سب کچھ ہو چکا ہے. اگر کراچی شہر میں MQM کو لوگ کچھ ووٹ کرتے ہیں اور وہ جیت کر آ جاتے ہیں کچھ حلقوں سے, تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ ان کا مینڈیٹ میں نہیں مانتا ہوں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا تھا, جب MQM کی وہ جو ملیٹنٹ ونگ عروج پہ تھا, ساری چیزیں ہوتی تھیں, اس وقت انہوں نے کہا کہ MQM کے 2 چہرے ہیں, ایک ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے, ایک ان کا پولیٹیکل ونگ ہے. جو ملیٹنٹ ونگ ہے ہم اس سے نہ بات کریں گے, نہ ہم اس کو مانتے ہیں, ہم اس کو ختم کریں گے. لیکن جو پولیٹیکل ونگ ہے ہم اس سے بات کریں گے, ہم ان کو اسپیس دیں گے, ہم ان کو انگیج کریں گے, اس لیے کہ لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں. اور 2007 میں جب لندن میں APDM بنی تھی, وہاں APC ہوئی, وہاں ایک قرارداد آئی, تمام جماعتوں نے کہا کہ کوئی جماعت آئندہ MQM کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرے گی, ان کے ساتھ بات نہیں کرے گی. سب سے زیادہ لڑائی MQM کی پیپلز پارٹی کی تھی. ہم نے اس قرارداد کو سپورٹ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ نہیں, اگر MQM کا وہاں کوئی پولیٹیکل لوگ ہوگا تو ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ ریئلٹی ہے. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ صوبہ سندھ میں جو 2 جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہے اور MQM ہے. اگر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بھی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی رہی ہے, وہ ہوتی رہے گی. اگر MQM کے لوگ بھی جرائم میں ملوث ہیں, یا ہمارے ساتھ حکومت میں آ جائیں یا نہیں آئیں, اگر کوئی کرائم کرے گا اس کے خلاف اسی طرح ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے, کارروائی ہونی چاہیے. تو اگر MQM وہاں سے سیٹیں جیت رہی ہے, ان کی اسمبلی کے اندر نمائندگی ہے, تو آپ اٹھا کے ان کو پھینک تو نہیں سکتے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. اور جب میں تنقید بھی کر رہا ہوتا ہوں, میں تب بھی کہتا ہوں کہ جی MQM حقیقت ہے, MQM کا کراچی میں اور شہری علاقوں میں ووٹ ہے, اور ہم اس ووٹ کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا سعید غنی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کا اور مسلم لیگ نون کا MQM کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا, مسلم لیگ نون کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں نئے صوبوں کے قیام کا ذکر ہے, جس سے MQM اور نون لیگ نے اتفاق کیا, کیونکہ آپ بھی موجود تھے. تو کیا اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے بھی اتفاق کیا ہے کہ نئے صوبے قائم کیے جائیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کی مطالبے پہ حکومت نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے, تو پھر آپ نے بائیکاٹ کر کے تو حکومت کو یہ ایک چیز جو ہے وہ اسپیس دے نہیں دی کہ وہ ٹھیک تھے اور آپ غلط ہیں. دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے کہی وہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا. 2 ایگریمنٹس ہوئے ہیں MQM کے ساتھ. ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان ہوا ہے, جس پر بلاول بھٹو صاحب کے بھی دستخط ہیں, شہباز شریف صاحب کے بھی دستخط ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی دستخط ہیں, خالد مقصی صاحب کے, اختر مینگل صاحب کے بھی دستخط ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو, ساری چیزیں مناسب ہیں, اس پہ ہم نے اتفاق کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم پورا کریں گے. جو معاہدہ انہوں نے PMLN کے ساتھ کیا ہے, اس پورے نیگوسیشنز میں پیپلز پارٹی وہاں نہیں بیٹھی, تو ہمارے سامنے وہ باتیں نہیں ہوئی ہیں. جس نقطے کا بات کر رہے ہیں وہ غالباً اس ڈاکومنٹ میں پوائنٹ نمبر 17 ہے, جس میں یہ بات کہی گئی ہے
کہ جو نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ملک بھر میں بننے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر پھر اس پر جو ہے وہ بات کی جائے گی. مجھے بھی ذاتی طور پر اس پہ یہ ہے کہ یہ شاید اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو طریقہ کار ہے نئے صوبے کو بنانے کا ہمارے آئین کے اندر، وہ یہ ہے کہ جس صوبے میں نیا صوبہ بننا ہے، پہلے اس صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ قرارداد منظور کرے گی کہ جی کسی نئے صوبے کا قیام جو ہے وہ یہاں ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کے پاس آئے گا اور قومی اسمبلی اور سینٹ 2/3 اکثریت کے ساتھ اس قرارداد کو منظور کریں گے، آئین میں امینڈمنٹ ہوگی اور اس کے بعد جا کر یہ بات آگے بڑھے گی. صوبہ سندھ کی جہاں تک بات ہے، تمام جماعتیں صوبہ سندھ کی بشمول مسلم لیگ نون کے، پی ٹی آئی کے، جماعت اسلامی کے، جے یو آئی کے، سب جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ صوبہ سندھ میں کوئی نیا صوبہ نہیں بننا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کا بھی اس پہ بڑا واضح موقف ہے. جب یہ ساری باتیں ہوتی تھیں، ایم کیو بھی یہ بات کبھی کرتی ہے پھر کبھی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. جب یہ بات کرتے تھے تب بھی ہم نے کہا بھائی طریقہ ہے نا آئین میں، آپ اسمبلی میں قرارداد لے کر آؤ. آج تک ایم کیو کو بھی یہ نہیں ہوا کہ وہ اسمبلی کے اندر کبھی قرارداد لا سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے لکھ بھی دیا ہے، جو میری رائے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے. یہ کسی صورت نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسٹیک ہولڈرز کا نہ اتفاق ہوگا نہ اس پہ بات آگے بڑھے گی. لیکن اگر ہم اس میٹنگز کا حصہ ہوتے تو شاید ہم اپنا موقف وہاں رکھتے، لیکن یہ ناقابل عمل نقطہ ہے 17 نمبر، اس پہ ہوگا نہیں. اوکے، تھینک یو جی.